Assalamu alaikum friends, how are you today? I hope everyone is fine. Guys, thank you very much for your appreciation. और हमें काफ़ी आपकी माशाल्लाह एप्रिसिएशन रिसीव हो रही है और मैं कोशिश करूँगा कि ये व्लॉग्स मैं करता रहूँ। एज़ यूजुअल अभी मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ और आज गाड़ी में मेरे साथ मेरे ब्रदर अरसलान सलीम माशाल्लाह वो भी हैं, तो हम इनसे आज एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे और इनसे इनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में कुछ पूछेंगे, कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, कुछ ऐसे इंटरेस्ट के बारे में जो कि आप लोगों के लिए भी आई होप के इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। सो अरसलान, सबसे पहले तो आप माशाल्लाह कुछ थोड़ा सा ना अपने इंटरेस्ट्स के बारे में बताएं, आपके क्या क्या हॉबीज़ हैं और कुछ अपने ख़यालात बताएं जो हमारे व्यूअर्स के काम आ सकें। हॉबीज़ में फ़ोटोग्राफ़ी मेरी हॉबी रही है, बुक रीडिंग, ट्रैवलिंग और बस मेनली यही हॉबीज़ हैं, ये चीज़ें पसंद हैं। तो ट्रैवलिंग में आप कहाँ कहाँ गए हैं? मैं पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ फिरा हुआ हूँ, इसके अलावा तकरीबन पाकिस्तान सारा ही फिरा हुआ है, चारों प्रोविंसेस। कोस्टल साइड फिरी हुई है, गवादर तक, क्वेटा तक, और इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ में पंजाब पास तक गया हुआ हूँ। उसके अलावा मलेशिया गया हुआ हूँ मैं अब्रॉड, उसके अलावा जो है टर्की गया हूँ। ये जगह देखी माशाल्लाह। तो ये तो इतना कुछ है आज इस पे बात करने के लिए, और अगर हम फोटोग्राफी को भी शामिल कर लें तो फिर तो काफ़ी कुछ है। मैं तो 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता हूँ, मुझे तो लगता है 10-15 मिनट कम है, बट स्टिल आप प्लीज़ कुछ बताएं हमें। किसी भी अगर आप पहले ट्रैवलिंग पे बात करना चाहते हैं तो बताएं, जहाँ जहाँ आज तक गए, वन बाय वन अपने डेस्टिनेशंस का शुरू करें, कुछ फ्यूचर प्लान्स बताएं ट्रैवलिंग को लेके। जी, ट्रैवलिंग को लेके ट्रैवलिंग पसंद है मुझे, साइट सीइंग की भी है काफ़ी, और जो लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे होते हैं जगह, वो फिर मार्क करके कई दफ़ा उधर विज़िट किया। पंजाब पास तक गए हम, तो नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ा आया। हमेशा जब भी गए बहुत अच्छा लगा। ये है कि उसको जब आप कंपेयर करते हैं बाहर के मुल्कों के साथ, तो शायद बाहर के, मैंने इतना ज़्यादा अब्रॉड ट्रैवल नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी यही देखते हैं कि शायद फैसिलिटीज़ की कमी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में रहते हुए लगता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, हमारे अच्छे हैं। शायद और ज़्यादा बहुत काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है जाके, और ईज़ी एक्सेस है, अभी बहुत बेहतर होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, रोड्स एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती जा रही है माशाल्लाह। ये है ज़बरदस्त माशाल्लाह। सो पंजाब पास मुझे प्लीज़, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़रा मुझे बता दीजिएगा। ये बेसिकली वही है जहाँ से चाइना का आगे से बॉर्डर, चाइना। अभी फैसल मूवर ने एक सुना एक बस चलाई है यहाँ से, वो कहाँ से चलती है? और सुना चाइना तक एक बस चलाई है, उसका कुछ पता है रूट क्या है, कहाँ से जाती है? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस्लामाबाद से जाती है और काशगर तक जाती है। पंजाब से आगे जो चाइनीज़ पार्ट है वो काशगर है, तो वो काशगर तक जाती है। वैसे तो वो सर्विसेज पहले भी चल रही थी, पहले भी एक वो सर्विस है जो नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए चलती है, इस्लामाबाद से, बड़ी पुरानी सर्विस है, अभी मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं है, लेकिन वो बड़ा रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, वो सर्विस जाती है बहुत रेगुलर बेसिस पे। और गिलगित और चित्राल और ये जो स्कर्दू साइड है, इस पे उसकी बहुत रेगुलर बसेस हैं। अच्छा। तो वो चाइना भी जाते हैं, तो वो बड़ी पुरानी सर्विस है और बड़ी रिलायबल सर्विस है। फैसल मूवर ने अभी नया स्टार्ट किया है, तो मैंने भी ऑनलाइन देखा था इसका कि ये जाना शुरू कर दिया इन्होंने लोग। फिर उसके लिए इमिग्रेशन वगैरह चाहिए होती है, चाइनीज़ वीज़ा वगैरह, इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ कुछ हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, तो फिर आप जा सकते हैं। तो लोग बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाते हैं ज़्यादातर मेरे ख्याल से। मतलब बिज़नेस पर्पज़ किस सेंस में? लाइक मेरे जैसा बंदा जो कि अदरवाइज़ अपनी लाइफ में बिज़ी है और वो मतलब प्योरली एक बिज़नेस के लिए ट्रैवल लाइक आई डोंट नो कर सकता है या नहीं, लेकिन अगर वो 1 से 2 हफ्ते का कोई ट्रिप ऐसा ले, उसमें वो क्या बिज़नेस कर सकता है? लाइक मेरे ख्याल से जो वहाँ पे ज़्यादातर जो यहाँ से जाते हैं, या तो वो स्टूडेंट्स होते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो चाइना में पढ़ रहे हैं, तो वो बाय रोड यहाँ से जाते हैं और फिर आगे फिर अपने जो जिन शहरों में वो पढ़ रहे हैं वहाँ तक चाइना से आगे कम्यूट लेते हैं। हमारा क्लास फेलो चाइना में MBBS किया था उसने, तो वो 4-5 साल इसी तरह पाकिस्तान में हर साल तकरीबन बाय रोड ही आता जाता रहा है।
اور اس کے علاوہ بزنس پرپز سے لوگ چائنیز مارکیٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں زیادہ تر، وہاں سے را مٹیریل وغیرہ لیتے ہیں یا دیکھ کے جاتے ہیں کہ جی پاکستان میں کیا چیز ان کو مہنگی پڑ رہی ہے، وہاں سے کیا چیز سستی ملے گی، ایکسپلور کرنے جاتے ہیں ادھر کی مارکیٹ کو. کئی بزنس مین جو یہاں سے چائنا سے بزنس آلریڈی کر رہے ہیں، چائنا سے چیزیں منگواتے ہیں، وہ پھر خود جانا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ خود جا کے ایکسپلور کریں کہ وہاں پہ مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے. اچھا تو کوئی ایسی چیزیں اس کا مطلب ہے ہو سکتی ہیں کہ جو ہم کبھی ایسے ٹرپ پہ جائیں اور وہاں سے آپ کو کوئی انفارمیشن ہے کہ کاشگر سے کیا چیز، لائک جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے USB ہیں یا SD کارڈز ہیں، اس کے لیے تو اوبیسلی والیوم بھی اتنا نہیں ہوتا ہے، ایک بیگ میں آپ ہزاروں رکھ سکتے ہیں، تو ایسی کیا کوئی چیز مطلب وہاں سے لوگ ٹریڈ کرتے ہیں ادھر، اور اس صورت میں کسٹمز کا کیا طریقہ کار ہے؟ یا نہیں، اس کی انفارمیشن تو مجھے نہیں ہے، لیکن وہ لازمی کچھ نہ کچھ ایسے ہوگا، کیونکہ وہاں پہ سست میں ایک ڈرائی پورٹ بھی بنی ہوئی ہے، اور ادھر کسٹمز کا امیگریشن کا پورا ایک وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، تو لازمی کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا کہ وہاں سے اگر آپ کچھ لے کے آ رہے ہیں تو اس پہ کسٹم ڈیوٹی اور وہ ٹیکسز اور وہ ساری ٹیکسیشن وہ معاملات ہوں گے، کوئی پروسیجر ہوگا. تو مجھے اس کی انفارمیشن ہے سچ نہیں ہے میرے خیال سے. صحیح ہے. اور یہ بھی پھر آپ کو پتہ نہیں اتنا پتہ ہوگا یعنی کہ یہاں سے وہاں کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا بھی آئیڈیا نہیں ہے. ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بھی ظاہر ہے لوگ جاتے ہوں گے لازمی، تو کیونکہ وہ سارا ایریا ہی بہت اچھا ہے، اور یہ جو فیصل موور والی سروس ہے یہ یہاں سے ناران کاغان اور بابو سر ٹاپ، یہ وہ ساری جگہیں ہیں جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں سارے، ان کو ٹچ کرتی ہوئی جاتی ہے. 1-2 دن کا سفر ہے اس کا باقاعدہ، تو لوگ ظاہر ہے ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بھی جاتے ہیں. پھر تو ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے اگر جائیں تو چھوٹی گاڑیاں جو ہیں مطلب 660 cc یا چلے 1000 cc تک یہ خنجرات چلی جاتی ہیں؟ جاتے ہیں لوگ گئے ہوتے ہیں، یعنی فیملیز بھی ساتھ جاتی ہیں؟ فیملیز بھی جاتی ہیں. تو وہاں پہ اسٹے وغیرہ کے لیے کیا ہے؟ خنجراب تک ہے کوئی؟ خنجراب تک ہوٹلز بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، جگہ جگہ راستے میں بنے ہوئے ہیں. میں لاسٹ ایئر جب گیا تھا تو، لیکن یہ ہے کہ وہاں کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارا سال کھلا نہیں ہوتا. ہم لوگ لاسٹ ایئر گئے نومبر میں، تو نومبر میں سست ڈرائی پورٹ جو تھی وہاں تک راستہ کھلا ہوا تھا، اس سے آگے پھر چھوٹی گاڑیاں نہیں جا سکتی تھی، 4x4 جاتی ہیں صرف، کیونکہ آگے ساری برف تھی. اور سال میں یہ جو سمرز کے دن ہوتے ہیں یہ تو سارا جون جولائی کے جو مہینے ہوتے ہیں یہ وہاں پہ خنجراب تک چھوٹی گاڑیوں کے لیے کمیوٹ کھلی ہوتی ہے. راستہ صاف ہے، راستہ اچھا ہے بہت، بلکہ اچھا راستہ ہے. میرے خیال سے آخری 1-1.5 گھنٹہ جو ہے وہ تھوڑی سی چڑھائیاں ہوتی ہیں جب گاڑی کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو سارا صاف راستہ ہے. تو یہ جو لینگویج ہے، لینگویج مطلب کہاں سے چائنیز لینگویج سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ خنجراب سے پہلے بھی لائک پاکستان کے اندر بھی سے بھی کچھ ایریاز میں لوگ چائنیز بول رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو جب بھی ہم لوگ خنجراب گئے ہیں تو خنجراب تک کوئی ایسا اس طرح سے نہیں ہم نے دیکھا کہ چائنیز بول رہے ہوں، لیکن یہ کہ جو بالکل بارڈر کے اوپر شاید میں بھی کچھ ایسے ہوں جو جن کو دونوں طرف کی لینگویج آتی ہے، لیکن ویسے جو ہمارے بارڈر تک جو آپ کو لوکلز ملیں گے جتنے بھی، وہ سارے اردو ہی بول رہے ہوتے ہیں اور اردو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی لینگویج کچھ اور ہے، وہ آپس میں کسی اور لینگویج میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اردو بول رہے ہوتے ہیں، اردو سمجھ رہے ہوتے ہیں. بڑا اچھا وہاں پہ وہ سارے جو ہے نا، نارملی اگر آپ دیکھیں یہ جو پنجاب سائیڈ کے رورل ایریاز ہیں یا ایون آپ ہمارے سندھ کے رورل ایریاز میں چلے جائیں، ان لوگوں کو اردو نہیں سمجھ آتی. وہ یا پنجابی سمجھیں گے یا سندھی سمجھیں گے. پٹھان ہے کئی جو KPK کے، ان کو بھی کئی دفعہ اردو نہیں صحیح سمجھ آتی، وہ اپنی نیٹو لینگویج بول رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آپ اگر ناردرن ایریاز والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ دور دراز کے جو گاؤں بھی ہوں گے نا، ان کی بھی اردو بہت صاف ہے، اچھی ہے، ان کو سمجھ آتی ہے. لٹریسی ریٹ وہاں پہ اچھا ہے، زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو اردو وغیرہ ان کی اچھی ہے، بول چال وغیرہ اچھی ہے، ان کو سمجھ آتی ہے ساری. زیادہ تر کوئی لینگویج بیریئر نہیں. گلگت سائڈ کی بات کر، گلگت کی بات ہے. اس طرح تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو پھر چائنا کا جو بارڈر ہے، اب مطلب یہ سوچنا تھوڑا مشکل ہے کہ بارڈر کے فوراً بعد ہی چائنیز کیسے سٹارٹ ہو جاتی ہوگی، یا تو پھر یہ کہ آبادی اس کے بعد بارڈر سے تھوڑا دور سے سٹارٹ ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو پھر مطلب ہاؤ از اٹ. بالکل بارڈر کے اوپر تو بالکل بارڈر کے اوپر تو آبادی ایسا اتنی ہے بھی نہیں وہاں پہ. وہاں پہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان کے کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں جو یہ بارڈر والے بیٹھے ہوئے ہیں جو
اور اسی طرح چائنیز ڈپارٹمنٹ ہے کچھ ایک دو جو بارڈر سیکیورٹی فورس بیٹھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ باقی تو وہ ایریا وہاں پہ آبادی والا تو چکر ہی نہیں ہے, اس سے تھوڑا پیچھے ہی ہے آبادی. اور جب ہم لوگ گئے تھے تو ہمیں انہوں نے بتایا کہ اس طرح سامنے ایک دور سے نظر آ رہا تھا ایک بازار سا, تو انہوں نے کہا کہ یہ چائنیز مارکیٹ ہے, بازار ہے, تو یہاں تک بھی لے جاتے ہیں لوگوں کو کچھ پیسے وغیرہ دے کے, وہاں سے آپ جا سکتے ہیں وہاں اس بازار تک, لیکن اس میں کچھ لمیٹڈ سی دکانیں ہیں, ایسے گھر وغیرہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ نا, اور وہ تھوڑا پیچھے جا کے ہوں گے, وہ وہاں سے نظر نہیں آتے. اور وہاں پہ موسم اتنا سویئر ہوتا ہے کہ وہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ آبادی وغیرہ بالکل بارڈر کے بالکل ساتھ ہے, وہ آبادی تھوڑا پیچھے پیچھے ہی ہے, دونوں طرف تھوڑا پیچھے ہی ہے آبادی. صحیح. پاکستانی سائڈ پہ بھی سوست جو ہے اس کے بعد پھر آگے فردر کوئی آبادی وغیرہ کچھ نہیں ملتا, سوست لاسٹ پوائنٹ ہے. وہاں پہ پورٹ بنائی ہوئی ہے انہوں نے, وہاں پہ ہوٹلز ہیں, وہاں پہ رہنے کی جگہ ہے, سارا کچھ اویلیبل ہے, فیسلٹیز وغیرہ کچھ ہیں. اس سے آگے پھر کچھ نہیں ہے, اس سے آگے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کا جو سفر ہے آخری وہ صرف پہاڑ ہیں بس. یہ جیسے بس سروس چائنا کی مینشن کر رہے ہو نا, اور یہ ہمیں تو صرف فوسل موڈ کا پتہ تھا, لیکن اب تم نے یہ جو بتایا ہے کہ دوسری ایک سروس چل رہی ہے بڑی دیر سے, اس کو فردر ایکسپلور کریں گے. ویسے ٹرکی کے لیے بھی نا, میں نے تو بعد میں دیکھا کہ کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ وہ تو ٹرکی بھی بسوں پہ گئے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کون سی سروس ہے, کیسے وہ چلتی ہے, کیا حساب کتاب ہے اس کا. ٹرکی بسوں پہ؟ ہاں جی, یہ جب میں چائنا کے ویلاگز دیکھ رہا تھا نا جس میں چائنا بسوں پہ گئے ہوئے تھے, اسی طرح کچھ اس میں پھر ساتھ ہی اس میں اور سجیشن جو آ رہی تھی نا ویڈیو, ان میں پھر یہ تھی کہ وہ جناب بسوں تک ٹرکی پہ گئے ہوئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے جیسے تم بتا رہے ہو نا پہلے کوئی سروس چلتی ہے نیٹکو ہے نام اس کا. اچھا, نیٹکو والے چلتے ہیں, چل رہے ہیں, بڑا پرانی ہے, اور ان کی بڑی مطلب سلیپر بسز بھی ہیں ان کی, اور ان کی دوسری بسز بھی ہیں. اور یہ تو گلگت اور یہ جو ہنزا کے جتنے لوگ ہیں جو ادھر اسلام آباد میں آگے پیچھے جابس کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کراچی سے, یہ سارے تو تقریباً 95% لوگ تو نیٹ کو یوز کرتے ہیں. ڈیوو, فیصل موور, یہ تو ساری بعد میں گئی ہیں, وہاں پہ نیٹ کو بہت پہلے سے چل رہی ہے, پرانی ہے کافی نیٹ کو, اور ریگولرلی چل رہی ہے. تو وہ چائنا بھی لے کے جاتے ہیں. یہ ٹرکی جو جا رہی ہے بس اس طرح, تو ہم نے سنا ہے کہ ٹرین بھی جاتی ہے جو کسی زمانے میں, تو وہ پورا یورپ سے لے کے, وہ ایک دفعہ مستنصر حسین تارڑ کا ایک سفر نامے میں اس نے بتایا کہ وہ یورپ سے واپس آیا تھا وایا ٹرین پاکستان. اچھا 60-70s تک وہ ٹریک جو تھا وہ برقرار تھا, اس کے بعد پھر پابندی لگی ہے یا جو بھی ہوا ہے. تو ریل لائن تو بچھی ہوئی ہے, وہ مختلف 4-5-6 ملکوں سے گزرتے ہوئے آئے تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بتایا کہ ریل لائن کا لنک موجود ہے, اور ایران سے آگے تو آنورڈ تو ابھی بھی شاید میرے خیال سے چل رہے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی یہ والے راستے ہیں سارے وایا ایران ہی ہیں شاید, تو جاتے ہوں گے لوگ ابھی بھی. کوئی ہو سکتا ہے اس طرح کی سروس ہو ایران تک, تو زائرین بھی جاتے ہیں وہ مقدس مقامات والے, اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے پھر فردر کوئی راستے ہوں, ایکسپلور کیا جائے تو مل سکتا ہے, ہو سکتا ہے. ایران تو اگر اپنی گاڑی پہ بھی جائیں تو ایران میں تو سنا پیٹرول بھی بڑا سستا ہے آگے سے. پیٹرول تو سستا ہے, تو ایران میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے؟ میں لائک ویسے میں جو ویلاگز دیکھے نا لوگوں کے ایسا فیل نہیں ہوتا کہ کوئی ایشو ہے, بٹ کچھ باتیں ہم سنتے ہیں ایران کی, کہ تمہارا کیا خیال ہے, لائک اس میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اگر ایران کے تھرو ٹرکی تک جایا جائے؟ مجھے کنفرم نہیں ہے, مجھے لگتا ہے انسرٹن سی بات ہے. ویلاگز وغیرہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا یوٹیوب وغیرہ پہ بہت زیادہ لوگوں کا اس طرح سے ہے کہ کوئی بائک پہ کیا, کوئی گاڑی پہ کیا, اور بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ. لیکن ویسے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ تھوڑا بہت پرابلم کہیں نہ کہیں رہتی ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ, ایران تک جاتے جاتے بارڈر والے ایریاز میں. کبھی ایک دفعہ ایسے ہوا, ہمارے جاننے والے ہیں, وہ جو ایرانی بارڈر ہے اس کو کراس کر کے, ان کے ساتھ ایک بیٹا تھا ان کا, اور ساتھ میں ایک اور بھی تھا کوئی, ٹھیک ہے, تو 3 لوگ تھے. وہ غلطی سے کراس کر گئے کیونکہ وہاں پہ بیچ میں کوئی انڈیکیشن ہی نہیں تھی کہ بارڈر سڑک ہی تھی. وہ کراس کر کے آگے جا کے وہ ایرانی فورس کھڑی تھی, انہوں نے روکا تو پتہ لگا کہ جی ہم تو ایران انٹر ہو گئے. انہوں نے کہیں پھر کارڈ شارڈ چیک کیا, ان کو پتہ لگا یہ سرکاری لوگ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا جی آپ کس طرح سے آگے اور کیوں آگے. سویلینس کو تو شاید مے بی جنرل پبلک کو اس طرح سے نہ کریں, لیکن وہ ان معاملات میں سینسٹیو ہیں کہ کوئی آرمڈ فورسز والے کیسے آگے. تو سنا ہے کہ پھر بڑا معاملہ وہ اٹھا تھا, پھر بڑا مطلب وہ گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کی بات دونوں گورنمنٹس میں ہوئی. وہ وہاں سے انہوں نے واپس ہینڈ اوور کیا ان کو, تو امبیسڈر وغیرہ کو انوالو کیا بیچ میں, تو بڑی ہائپ کریٹ ہو گئی اس کا. تو پھر مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سینسٹیو تو ہے, یا تو پراپر کوئی اس کی
پروسیجرز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں NOCs اور پراپر جو بھی پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے کیا جائے تو پھر ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ادروائز مے بی شاید جنرل پبلک کے لیے تھوڑا آسان ہو اور باقیوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو. میں نے کچھ تھوڑی سی انفارمیشن لی تھی. یہ جو لوگ بھی روڈ کے تھرو سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے سب سے پہلے یہاں لاہور میں ہی ہے ایک وہ ادارہ ہے, اس سے نا وہ لیتے ہیں اپنی وہیکل کا کارنیٹ ڈی پیسنجر یا ایسا کوئی ایک پرمٹ ہے. ہاں جی. وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا وہیکل جو ہے نا اس کے لیے اجازت لے رہے ہو کہ وہیکل بیسکلی آپ کا وہیکل پہ جا سکے. ہاں اس میں بیسکلی آپ کو ایکسپورٹ کی یا کوئی ایسی پرمیشن مل رہی ہے. وہ کائنڈ آف لائک ایکسپورٹ ہو رہا ہے نا, اور واپسی پہ امپورٹ ہو رہا ہے اس طرح. ٹھیک ہے, کوئی ایسا اس کا. تو اس کی میں نے بھی ڈیٹیل وہ کسی دن وزٹ کرنا اس آفس کو. اور ایک تو وہ ہے, اس کے علاوہ آپ کے ویزاز ہوتے ہیں جو وہ ادروائز آپ کی امیگریشن سے ریلیٹڈ وہ ہے. وہ آئی تھنک یہ 2 چیزیں ہوں تو آپ بالکل مطلب کہ نا کرتے ہیں. ابھی تو پچھلے دنوں ابھی لائک 1-2 دن پہلے کی بات ہی ہے, اگر میں بھول نہیں رہا تو سعودی عرب سے کوئی ان کا جو آفیشیل ہے نا وہ اس کی یہاں ہمارے ادھر ملاقات بھی ہوئی ہے. پتہ نہیں کس سے, روڈ ٹو مکہ. ہاں روڈ ٹو مکہ. لیکن وہ ایسے اس کے لیے نہیں ہے نا, بائی روڈ ٹریولنگ کے لیے نہیں. اچھا. وہ تو انہوں نے جو عمرہ حج کیا جو پروسیس ہے نا اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر رہے ہیں. اس کے ویزاز وغیرہ کے سٹیپس جو زیادہ تھے اس میں سے ایک آدھا سٹیپ کم کر کے اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں. تو وہ تو بائی ایئر ہی جو ٹریولنگ ہے وہ بائی ایئر ہی ہوگی. وہ اس کے پروسیس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں بس عمرہ اور حج کے لیے. اچھا, یہاں نا ایک ہے موٹر سائیکل ایسوسیشن آف پاکستان. یہ ان کا آفس بھی وہی آفس ہے جس کا میں ذکر کروں نا جہاں سے یہ پرمٹ ملتا ہے. ان کا کوئی نا مطلب کوئی ایک پورا گروپ جو ہے 10-20 جتنے بھی وہ اس میں موٹر سائیکلسٹ تھے, وہ لوگ اس سال کے شروع میں نا جنوری میں یہاں سے گئے ہیں لاہور سے مکہ تک. مطلب اور وہ UAE سے ہوتے ہوئے نا ان کا وہ مل بھی جائے گا. اگر ویورز انٹرسٹیڈ ہیں تو وہ فیس بک پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. میپ موٹر سائیکل ایسوسیشن آف پاکستان, ان کے پیج پہ اس کی ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی. وہ UAE سے ہوتے ہوئے گئے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ سعودیہ کنیکٹ کرتا ہے UAE کو, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ بھلا بائی روڈ وہ UAE تک کیسے گئے ہیں, مجھے یہ نہیں پتا. گئے تو وہ یہاں سے پاکستان سے تو انہوں نے جو ایگزٹ لیا ہوگا وہ تو افغانستان یا ایران سے ہی لیا ہوگا. اور تو کوئی سائڈ کنیکٹ ہوتی نہیں ہے نا. ایسٹ سائڈ پہ تو انڈیا چائنا بیٹھا ہے. انڈیا کے ساتھ تو ویسے ہی اس طرح کا کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایکسیس دیں کہ وہ بائی روڈ وہاں سے ہم نکل کے کہیں اور کنیکٹ کریں. تو وہی سائڈ بنتی ہے. نیبرنگ تو کنٹریز وہی ہیں نا. زیادہ تر جو میرے خیال سے روٹ ہے نا وہ وایا ایران ہی ہے. وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب نے بھی یہی بتایا تھا. ریل لائن بچھی ہوئی ہے جو یورپ تک کنیکٹ کرتی ہے, تو مختلف ملکوں کو کنیکٹ کرتی ہوگی نا وہ. تو وہ روڈ کی ایکسیس یا جو ٹرین وہ پھر یہ میرے خیال سے پچھلے جو وہ کنٹریز ہیں, لیکن وہ کیسے گئے ہوں گے؟ وہ پھر یا تو یہاں سے فیری لی ہوگی, انہوں نے عمان گئے ہوں گے. فیری پہ بائک سب بھی چڑھا کے تو لے جا سکتے ہیں. فیریز ویسے کوئی چل نہیں رہی اس طرح کی پاکستان کی کسی اور کے ساتھ نا, چل نہیں رہی. ابھی عمران خان گورنمنٹ میں چلانے لگے تھے. فرسٹ اسٹیپ تھا ان کا کہ کراچی سے گوادر, اور اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں انہوں نے یہ دبئی اور یہ مسقط عمان وغیرہ رکھے ہوئے تھے, کیونکہ مسقط سب سے قریب ترین ہے پورٹ. کراچی پورٹ سے گوادر پورٹ سے قریب ترین مسقط ہے سب سے. تو وہ عمران خان گورنمنٹ نے رکھا تھا کہ یہ شروع کیا تھا کہ فیریز ہم چلائیں گے اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ سی ٹورزم سٹارٹ کریں گے پاکستان میں. لیکن وہ معاملہ کاغذات کی حد تک ہی ہے, ابھی سٹارٹ تو نہیں ہوا. پرائیویٹلی میں بھی شاید کوئی پرائیویٹلی وہ اس طرح سے گئے ہوں گے کسی کارگو شپ کے تھرو یا کچھ ایسے معاملہ کہیں نہ کہیں سے وہ انہوں نے, یا پاکستان سے وہ ایگزٹ ہوئے ہوں گے ایران میں, ایران سے وہ پھر باہر سی میں بھی شاید وہ ٹچ ہوئے ہوں دبئی وغیرہ میں بھی. دیکھنا پڑے گا یہ جو لوگ اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں ان میں سے کسی سے پوچھنا پڑے گا, تب پتہ چلے گا کہ بیسیکلی کیا روٹ ہے. میرے خیال سے اتنی بڑی کوئی سائنس نہیں ہوگی, ہوگا تو آسان ہی, بس یہ ہے کہ ایک دفعہ پتہ لگنے کی دیر ہے. صحیح. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار یور انفارمیشن. اور انشاءاللہ ویورز ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے. اب میں تقریباً اپنے آفس پہنچنے والا ہوں, اور یہ ہمارا آفس ایکسپو سینٹر کے بالکل سامنے ہے. نیسٹوش کے نام سے میں نے آپ کو پہلے بھی 1-2 دفعہ اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے. یہاں پہ ہم ای کامرس ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اور سیلس فورس کامرس کلاؤڈ میجنٹو شاپیفائی ایز ویل ایز بگ کامرس اینڈ سم ورڈ پریس ایز ویل. So we are just about to reach
مائی آفس. میں انشاءاللہ تعالیٰ گائز آپ سے دوبارہ کنیکٹ کروں گا. اور میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, ہم نے ٹور کیا تھا شاہی قلعہ کا پچھلے دنوں, آپ نے میرے شارٹس بھی دیکھے ہوں گے, لیکن وہ ڈیٹیلڈ ویڈیو ابھی باقی ہے. اور ڈیٹیل ویڈیو ڈیلے ہونے کی ایک ریزن ہے, وہ یہی ہے کہ بیکاز وہ ٹکڑوں میں بنی تھی, اور جب ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے وہ کمپائل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بھی ویڈیو جو ایک ہی ٹکڑے میں بنے, جیسے یہ والی کرنٹ ویڈیو ہے, تو یہ تو میں فوراً اپلوڈ کر دیتا ہوں, اس میں مجھے اس کو ٹکڑوں کو جوڑنا نہیں پڑتا. تو یہی وجہ کہ ایسی کوئی بھی ویڈیو جس میں میرے ڈیفرنٹ ٹکڑے جو ہیں وہ کمپائل کرنے کی سچویشن آ جائے نا, وہ بھی تھوڑی ڈیلے ہوتی ہے. بٹ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کے لیے بنا کے اس کو اپلوڈ کروں. تھینک یو ویری مچ گائز, اللہ حافظ.